बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों को नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान ऐसे भंवर में फंस चुकी है कि ना ये आगे तरक्की की तरफ जा रही है, ना मुल्क में अमन व अमान कायम कर पा रही है। और एक ऐसा इंतशार फैल चुका है कि अपोजिशन तो मुश्किलात का शिकार ही शिकार है। हुक्मरान ऐसे असहाब ज़दा खौफनाक जिंदगी गुजार रहे हैं कि उन्हें यह डर है किसी वक्त भी हमें किए हुए फ्रॉडों का हिसाब देना पड़ जाएगा। इसीलिए चंद रोज कबल हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक जो एयरवे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा हिसाब लगाया है कि अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इंकशाफत हुए हैं। और पिछले 3 सालों में यानी कि मौजूदा हुक्मरान के दौरान, इसीलिए ख्वाजा आसिफ जो वजीर दफा हैं अपनी सीट का दफा नहीं कर सके। एक बेवा औरत रेहाना डार से इलेक्शन हार गए। वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी प्लीत है। यानी कि दुनिया में कोई ऐसा सियासतदान करप्शन नहीं कर सकता जब ब्यूरोक्रेसी को साथ ना मिलाया हो। और ब्यूरोक्रेसी ज्यादातर इनके मनपसंद लोग इस वक्त अफसरान तैनात है 80%, जो आइन और कानून की बजाय मौजूदा हुक्मरानों की खानदान की गुलामी कर रहे हैं, इनके मुखालफिन को कुचलते हैं। इवन के अदलिया को भी 26वीं तरमीम में इसी ब्यूरोक्रेसी और से कुछ सरकारी अफसरान को इस्तेमाल किया गया। साफियों की भी जबान बंदी के लिए सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस को इस्तेमाल किया गया। अब कुछ अरसे से मौजूदा हुकूमत की करप्शन के किस्से जबान ज़दे आम है। ये जबान ज़दे तब हुए जब सियालकोट में ADCR जो करप्शन का अमाजगार निकली, जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से लैंड क्रूजर निकली, करोड़ों रुपए निकले और तनख्वाह 2 लाख। उस पर वजीर दफा राना ख्वाजा आसफ सीख पा हैं कि उसे रिहा किया जाए। मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुक्मरान ब्यूरोक्रेसी या करप्शन इनका इशू है। करप्शन की बुनियाद पर तो ये इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। एक MPA की सीट पर कमो बेशतर 8 से 10 करोड़ या 5 से 8 करोड़ रुपया अखराजात आते हैं। MNA में 15 से 20 करोड़ आते हैं। खरीदो फरोख्त आम है। लेकिन अब लगता है कि हुकूमत में से कोई बात मनवानी है, इसलिए हुकूमत के खिलाफ स्कैंडल दर स्कैंडल आ रहे हैं। माजी में इब्राहिम अवार्ड यानी कि इसराइल को तस्लीम करने पर हुकूमत खामोश थी। अमेरिका के दौरे हो रहे थे। अब अचानक वजीर आजम के बशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इसराइल को तस्लीम करने का सोचा भी नहीं जा सकता। आपसे पूछना किसने है? आपने सिर्फ मोहर लगानी है। आप तो एक डमी हुकूमत हो। अगर ये ब्यूरोक्रेसी ना होती, अगर ये इलेक्शन कमीशन ना होता, उस वक्त फायद ईसा ना होता, ये RO फार्म 45 ना करते, तो इस वक्त आपकी 17 सीटें होती और आप पोजीशन के आखिरी बेंचों में बैठे होते और आपकी क्यादत यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की इस वक्त बैरून मुल्क फरार हो चुकी होती, क्योंकि एहतसाब का पहिया चलता। जो कि इमरान खान भी एहतसाब के पहिए को शफाफ नहीं चला सके, लेकिन इमरान खान ने यह साबित कर दिया कि जेल काटते हैं, क्योंकि उनका बैरून मुल्क एक पैनी भी रिकवर नहीं हुआ। नाज़रीन, ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ये हुकूमत ईमानदार अफसर इनकी प्रायोरिटी है। ईमानदार अफसर तो इनकी चिढ़ है। कहा जा रहा है कि फरिश्तें बन गई हैं करप्शन की बनाने वाले की। करप्शन करने वालों की फरिश्ते बनाने की बजाय मौजूदा हुक्मरानों को जो चंद ईमानदार अफसर आएंगे उनकी बनानी चाहिए कि ये ईमानदार अफसर है। उन्हें उंगलियों पे गिना सकता है 2-4। ये दबाव नहीं लेते, ये हुकूमती हकामात पर किसी को नहल और झूठे मुकदमा नहीं करते, चलान नहीं करते, गिरफ्तार नहीं करते, 10-10 साल की सजाएं नहीं देते। ये करप्शन की फहरिस्त बनाओगे तो आपके पास कागज और स्याही खत्म हो जाएगी। ये टोपी ड्रामे छोड़ो। अगर करप्शन होती तो पाकिस्तान में 90% जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनमें तो लूट मार है। 60,000 से ज्यादा है जिनमें से सिर्फ 10-15% रजिस्टर्ड है और उनके में फ्रॉड जमानत आम है। लाहौर में सबसे ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी बना रही है। ग्रीन को ब्राउन करने का अरबों रुपए लिए जा रहे हैं और इसमें कोई ना कोई स्लीपिंग पार्टनर बहुत ताकतवर होता है। और पंजाब में तो बढ़ती हुई करप्शन पे हुकूमत इसलिए परेशान है कि KP के इनके हाथ में नहीं, वो 100% इमरान खान के पास, बलोचिस्तान इनके हाथ में नहीं, सिंध इनके हाथ में नहीं,
لیکن پنجاب میں تمام ظلم زیادتی اور ناانصافی کے باوجود عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور 5 اگست کو کامیاب جلسے پر احتجاج پر حکومت گھبرا گئی ہے، اور کیونکہ کرپشن ایشو ہوتی تو گندم سکینڈل نگران حکومت میں آیا، جس میں اربوں روپے 3 اہم ترین شخصیات اس کی ذمہ دار ٹھہری۔ اس کے بعد شوگر امپورٹ کی گئی اور ایکسپورٹ کی گئی وہ شریف خاندان اور نواز شریف خاندان کی ہے، ان میں سے کسی ایک کو سزا نہیں دی گئی۔ اس حکومت نے کسی بھی دور میں نواز شریف مجلس شورا میں بنائی، ضیاء الحق نے 1981 میں 77 میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، آج تک کسی کرپٹ آفیسر کو نہیں لگایا، جونیئر افسر کو سینئر سیٹوں پہ لگا کے اپنے لیے اربوں روپے کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ کرپشن نہ ان کا ایشو تھا، صرف مخالفین کو کچلنے کے لیے عمران خان پر 300 مقدمے بنائے، جن میں ایک بھی کرپشن کا نہیں ہوا۔ القادر بنایا، جس کا یونیورسٹی پہ عام آدمی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ گندم سکینڈل ہو، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اربوں روپے کے فراڈ ہو، لاہور میں اس وقت اربوں خربوں روپے کے فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ ہو رہے ہیں، قبضہ گروپ رکھا ہوتا ہے، پولیس ملائے ہوتے ہیں، وکیل ملائے ہوتے ہیں بعض، اور مبینہ زیادہ تر اکثریت اربوں روپے ہوتے ہیں۔ کسٹم میں نیلامی جعلی فارموں پر کی گئی، کسی ایک شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا، اسی لیے چیف الیکشن کمشنر کی مسز کو چیف کلیکٹر کسٹم تعینات کر دیا گیا۔ وہ اچھی خاتون ہوگی، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ کسٹم کے جعلی کاغذات پر اربوں روپے کی گاڑیاں بانٹی گئی، بعض اداروں کے پاس جعلی کسٹم کی گاڑیاں اور جعلی رسیدیں لگی ہوتی ہیں۔ حکومت کی مشکلات اب دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، لگتا ہے کہ موجودہ حکمران کو لانے والے ان کی ناقص کارکردگی، بڑھتی ہوئی کرپشن، ملک میں امن و امان کی بری صورتحال پر سخت پریشان ہیں۔ انہیں عدالتیں ان کے حوالے کر دی گئی، میڈیا ان کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان میں جب سے لاہور میں، پنجاب میں ایک بھی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ لاکھوں لوگ آ گئے تو پوری دنیا اس کو ریکور کرے گی، بی بی سی، سی این این، الجزیرہ، فاکس نیوز اور تمام میڈیا اس کو کور کرے گا، پاکستان میڈیا نہ کرے۔ تو اب شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں گے، اور جو الیکشن جیت جائے گا اسے کسی سیاسی جماعت میں جانا ہوگا۔ عمران خان کا اتنا خوف، پی ٹی آئی کا اتنا خوف کہ انہیں پتا ہے پی ٹی آئی کسی کھمبے پر لکھ دیا تو لوگ اس کو ووٹ ڈال جائیں گے۔ 9 مئی کو نشان بھی چھینا، لیکن لوگوں نے ان کو سیٹیں دی، اور خود مسلم لیگ نون کہتی ہے ہماری 17 سیٹیں تھیں۔ حکومت میں بڑھتی ہوئی مشکلات، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑھتے ہوئے فاصلے، پنجاب حکومت اور وفاق میں سخت کشیدگی، موجودہ حکمران کو صرف اس لیے قائم رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو ایک ہی خوف ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے ان کو لانے والے۔ اگر ہم آپس میں لڑ کے الگ ہوتے ہیں تو عمران خان واحد حل ہے جس کے پاس 80% مقبولیت اور عوام میں قبولیت ہے، اور اس کو لانا کسی بھی صورت، اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، ملک ریاض جس کے خلاف کوئی ایک میڈیا گروپ ایک لفظ نہیں چھاپتا تھا، آج الیکشن آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے سپریم کورٹ میں ان کے جائیداد کی نیلامی کا درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ نواز شریف جب ڈیل کر کے مشرف کے ساتھ گئے تو 15 سال اتفاق فاؤنڈری کا کیس اسٹے پر چلا تھا۔ آصف ملک ریاض کے خلاف کبھی ایک لفظ نہیں کسی نے چھاپا۔ کیا وجہ ہے کہ ملک ریاض کی بجائے پنجاب میں جو اب ہیں ڈمی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، جن کے کنٹینر لگاتے ہیں، لال کارپٹ بیٹھتے ہیں، پیچھے گٹر ہوتے ہیں، ٹوٹی زمین ہوتی ہیں، اور وہ اربوں روپے کی جگہ بیچ رہے ہیں۔ کیا اس کا قصور یہی ہے کہ عمران خان سے ان کے خلاف گواہی لینی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں کرپشن تو برائی ہے ہی نہیں۔ اگر کرپشن برائی ہوتی تو نواز شریف اور خود آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی بغیر کسی پیسے کے، بغیر قانون ہے کہ توشہ خانہ میں گاڑیوں کے تحائف نہیں لیے جاتے، ان کے کیس بند کر دیے گئے۔ نواز شریف کے، شہباز شریف اور نواز شریف کی منی لانڈرنگ کے خربوں روپے کے کیس ختم کر دیے گئے۔ کرپشن کا ہتھیار استعمال کر کے ملک کو آئین توڑ کے سیاسی مخالفین کو کچلنا اس حکمران کا ایکسپریس اخبار کے مطابق بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں گے اور کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ اب ناظرین، کہا جا رہا ہے اگر کرپشن ہوتا تو انوار الحق کاکڑ نے 2 بم پروف، بلٹ پروف گاڑیاں خود توشہ خانہ سے اپنے آپ کو لے لی۔ انہیں تو فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے تھا، توشہ خانہ سے تو گاڑی لی نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو لانے والے پیپلز پارٹی نون لیگ میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اسی لیے
کچھ حکمران طاقتور حلقوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ اپنی حدود میں رہیں۔ اگر وہ اپنی حدود میں رہتے، اپنا آئینی کردار ادا کرتے، تو پھر فارم 47 میں آپ جیتتے کیسے؟ پھر 8 فروری کو رات 10 بجے میڈیا کو دباؤ ڈال کے کیوں روکا جاتا کہ فارم 45 کے مطابق اصل نتائج نہ دو، جس میں پی ٹی واضح کامیاب ہو رہی ہے۔ اب لگتا ہے دال میں نہیں کچھ کالا، پوری دال ہی کالی ہے۔ یہاں حکومت سے 27ویں ترمیم بنوانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دو اس وقت تک اکٹھے رہیں گے جب تک عمران خان کی سیاست زندہ ہے، اور عمران خان کی سیاست روز بروز اس کی مقبولیت اور اس کی قبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو حکومت کی نیندریں حرام ہے۔ اور پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی یہی وجہ ہے کہ صنم جوید ہو، عالیہ حمزہ ہو، 3 سال میں انہیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ آج بھی اگر آتی ہے تو کہ تینوں صوبوں میں تو کہ گلگت بلتستانی میں تو ہے، تو پنجاب میں شاید کے پی کے سے زیادہ اس دفعہ تحریک انصاف سیٹیں لے جائے۔ ناظرین، جو جسے غیر جانبدار کہا جاتا ہے، ایاز صادق جو خود ہار چکے تھے، انہوں نے اپنے آج کا عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے 8 اراکین نااہل قرار ہیں، اسپیکر نے نام بتا دیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی جو خود فانزہ کے مطابق جمشید دستی، عبداللطیف افریدی رائے، حیدر علی رائے، حسن نواز، عمر ایوب جو اپوزیشن زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، ملک احمد چٹھا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں سابق قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے ان کی حقیقت کہ یہ منتخب لوگوں کو، عوام کے منتخب لوگوں کو نہل کر رہے ہیں، اور عوام نے جن کو نہل کیا، ریجیکٹ کیا، انہیں اسمبلیوں میں بٹھا کے من پسند ہے۔ خواجہ آصف کی چیخیں بڑی دور تک آ رہی ہیں کہ وہ جو اے ڈی سی آر پکڑا گیا ہے، اس نے ایسے انکشافات کی ہیں کہ موجودہ کچھ سیاستدانوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر مکمکا نہ ہوا تو۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے ابھی کہا تھا کہ بیریا ٹاؤن پراپرٹی نیلام، ملک ریاض کے خلاف کوئی ٹی وی ایک خبر نہیں دیتا تھا۔ سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن کے حکم امتناعی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سٹے کا فیصلہ یک طرفہ نہیں، دوسری سائیڈ کو سن لیں گی۔ آپ نے جب تحریک انصاف کی محسوس نشستیں ہارنے والوں کو دی، یعنی کہ مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، وہ فیصلہ تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا۔ جسٹس امین الدین صاحب جیسے جسٹس منیر کو کوئی نہیں بھولا، اسی طرح آپ کو بھی کوئی نہیں بھولے گا۔ اس کا مطلب پاکستان میں کرپشن برا نہیں، طاقتور اور حکمرانوں کو ناراض اختلاف رائے آپ کو قانون شکن بھی بنا دیتا ہے، آئین شکن بھی بنا دیتا ہے، اور اللہ نہ کرے ملک دشمن بھی بنا دیتا ہے۔ انتقام کی یہ روش آگ سے جس طرح یہ پورے ملک کو جلا رہے ہیں، ان کے اپنے دامن بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 14 اگست کو جو کال دی ہے، اتنا انہیں شوق ہے تو عمران خان کو پارٹی کو جلسے کی اجازت دے دیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے پنجاب کی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ہے۔ پہلے بجلی کی قیمتوں میں بڑھایا گیا، پیٹرول کی قیمت 250 روپے کی گئی، ڈالر کی قیمت 290 کے قریب پہنچ گئی، روزمرہ کی اشیاء ختم ہو گئی، قوت خرید ختم ہو گئی۔ اب پنجاب کی عوام پر ایک اور ٹیکس لگانے کی تیاری ہے۔ ترجمان محکمہ بلدیات پنجاب کے مطابق 200 روپے سے لے کر 500 روپے تک صفائی فیس عائد کی گئی ہے۔ یہ ہدف ہے کہ ایک سال میں 1.5 ارب روپیہ اکٹھا کرے، پاکستان کی عوام کی جیبوں کو نچوڑ کر اپنے محلات امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر ممالک بنانے والے عوام سے روٹی نوالا چھین کر اپنے محلات بنا کر ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ نجم سیٹھی نے اسی لیے کہا کہ خواجہ آصف جو الیکشن ہارے تھے، جو آج کل خاصے ناراض ہیں، نواز شریف سے بھی کہا جاتا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، پر نواز شریف نے انہیں کہا کوئی گل نہیں، تہاڈا بندہ چھڑا دیں گے، فکر نہ کرو۔ پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن تو ویسے ہی جائز ہے، لیکن طاقتوروں کو حصہ دینا چاہیے، حکمرانوں کو حصہ دو تو جو مرضی کرو، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں خواجہ آصف کے دوست اقبال سنگڑا جو ریٹائرنگ افسر بھی ان کے رہ چکے ہیں، وہ خواجہ صاحب اور ان کے مقروض ہیں۔ سیالکوٹ میں ایک زمین ہے، خواجہ آصف کی خواہش تھی کہ وہ انہیں مل جائے، جن کی وہ زمین تھی وہ اے ڈی سی آر نے جا کر ان پر ٹھپا لگا دیا، اسی وجہ سے اے ڈی سی آر پکڑا گیا
اور خواجہ صاحب ناراض ہو گئے کہ اے کی ہو گیا وے۔ اس کے بعد خواجہ اعظم نے دھمکیاں دینا شروع کر دی اور اسے ریلیز کرے۔ نجم سیٹھی نے یہ بیان دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اسد کیسر جو سابق سپیکر ہیں، جو اس وقت جدوجہد کی نشانی بنے ہوئے ہیں، ہر ظلم کا بانی پیٹی عمران خان کے حکم کے مطابق موومنٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں جیل میں مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان یقین دہانی کرا دیں کہ حکومت کو چلنے دیں گے تو وہ کل ہی رہا ہو جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2027 تک حکومت کو چلنے دیا جائے۔ عمران خان کے کیسز کا میڈیا پر اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کے کیس پر عمران خان نے کابینہ اجلاس میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ریحانہ ڈار جن کی عمر 80 سال کے قریب ہے، انہیں مرد پولیس اہلکاروں نے گھسیٹ کر گرفتار کیا، اور طلال چودھری کا کہنا ہے کہ ہم نے قانون کی بالادستی کی ہے۔ قانون 80 سال کی عورت کے لیے ایسا ہے جیسے 18 سال کی لڑکی کے لیے۔ یہ قانون نہیں، خوف کی بالادستی ہے۔ جس معاشرے میں خوف کی بالادستی ہو وہاں منافقت بڑھ جاتی ہے حامد میر، اور سچ بھی یہی ہے۔ منافقت پہ ہی تو پاکستان چل رہا ہے۔ ناظرین، عمران جو رانا ثناء اللہ خود کہتے ہیں، جو الیکشن ہار گئے تھے فیصلہ آباد سے، جو اپنی مرضی سے اپوزیشن جماعتوں سے عمران خان کی ملاقات نہیں کرا سکتے، جو کسی بھی مرضی کے ان کے اشاروں کے انہوں نے منت ہے، جو طاقتور حلقوں کی کٹ پتلی ہیں، اپنے آپ کو حکمران کبھی کبھار سمجھنے لگتے ہیں لیکن اچانک اٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان سیاسی راستہ نکالنا ہے تو انہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ہوگی، انہیں حوصلہ کرنا ہوگا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے، انہیں حوصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی بیٹھے۔ عمران خان کو کہنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف نے ڈائلاگ کی آفر کیا، آپ ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے بات چیت کریں اور آگے بڑھیں۔ شہباز شریف تو خود اپنا الیکشن ہار گئے۔ 17 سیٹیں تمام سیاستدان کہتے ہیں آپ کو ملی، آپ کو اقتدار دے دیا گیا، لہذا آپ تو شہباز شریف تو آصف علی زرداری کو کہتے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹیں گے، اور وہ پیپلز پارٹی خود کہتی ہے آپ فارم 47 والے ہو، الیکشن ہار گئے ہو اور آپ نے ان کو صدر بنایا۔ آپ دونوں کے پلے ہے کیا؟ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ اب صرف آپ نے 27ویں ترمیم کرنی ہے اور آپ کو سکرو کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ یہ ڈرامے کر رہے ہو۔ پہلے خود تو اختیار لے لو۔ صرف آپ اپنے مرضی کے پیسے بچا رہے ہو، اپنے اربوں روپے کی کرپشن بچا رہے ہو، اس کے علاوہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ تبدیلی حکومت کے خاتمے کی بھی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ صرف عمران خان کا خوف ہے کہ اگر عمران خان راستے میں نہ ہوتے تو اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ اور اس حکومت کو ناقص کارکردگی، بڑھتی ہوئی کرپشن، ملک میں امن و امان تباہ کرنے، بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وجہ سے گھر بھیجا جا چکا ہوتا، لیکن صرف ایک عمران خان کا خوف ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا، عوام کے لیے جدوجہد جاری کروں گا، بلدیاتی الیکشن کرائیں یا جو بھی کرائیں، ہم پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت نامی آدمی کا نام سنا تھا، یہ تو ایک کونسلر نہیں منتخب ہو سکتا، اسے شوق ہے تو اپنی سیٹ سے الیکشن چھوڑ کر، تحریک انصاف کا نام چھوڑ کر الیکشن لڑے تو انہیں آئینہ نظر آ جائے گا، اپنے گھر والے ووٹ بھی انہیں نہیں ملیں گے۔ علیمہ ہم مزید کہتی ہے شیر اعظم جیسے لوگوں کو شرم نہیں ہے، ان کو ٹی وی پر بھیجا جاتا ہے کہ عمران خان کی فیملی پر حملہ کرو اور ان کا ذہنی توازن خراب ہے، اس کی بات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اگر صرف عمران خان کے خلاف کسی نے بھی گالی دینی ہے، برا بھلا کہنا ہے، جھوٹا الزام لگانا ہے تو آپ کو ٹی وی پہ بہترین نوکری، اخبار میں مراد، گاڑیاں، سب کچھ مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو آپ کے لیے ملک کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ لیکن ان حالات میں بھی جدوجہد کرتے رہے ملک میں آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کے لیے۔ اگر چوری کی مرغی کھانے والا، وہ چوری کی مری ہوئی مرغی بیچنا، گدے کا گوشت بیچنا جرم ہے، تو عوام 25 کروڑ عوام کی چوری کی منڈیٹ بنائی ہوئی حکومت، اس سے بڑا جرم ہے گدے کے گوشت بیچنے سے۔ لہذا اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، اختلافات شروع ہو گئے ہیں، صرف عمران خان کا خوف انہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے نہیں دے رہا، لیکن عوام کا دباؤ ایک دن رنگ لائے گا۔
وکلا بھی اٹھ رہے ہیں، کسان بھی اٹھ رہا ہے، ہر پاکستانی اٹھ رہا ہے۔ چند لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان آیا تو ہم نے جو 3.5 سال میں عوام پر مظالم ڈھائے ہیں، ایک ایک کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ ان کے مظالم کی داستان اتنی طویل ہے کہ شاید ان کا بچنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔